about Abu Dharr Ghifari. The Quran, the Holy Prophet has said, the sun has not shone on an individual as truthful as Abu Dharr Ghifari, right? The riwayat of the Holy Prophet, the sun has not shone on an individual as truthful as Abu Dharr Ghifari. People say, but Ali was there at the time. That means Abu Dharr Ghifari was more truthful than Ali. Leave out Ali. Don't mix him up with anyone. Don't get them involved. They're different. خُلِقْتُمْ أَنْوَارًا. Ziyarat Jama says, they've been created out of light. We've been created out of mud, out of earth, out of soil. Just leave us and leave them. Don't get them involved. They're of a different category. They're of a different nature. They're of a different purpose. They're of a different objective. Here now only two individuals, God and Israfil. God will turn to Israfil and says, now why you are alive? Mut, die. Israfil will die. Fourth Imam, riwayat of the fourth Imam. Turns to Israfil, now you don't need to be alive. Mut, he dies. Israfil is dead. Now it's only God and His entire majesty. At that time the fourth Imam says he will call out, where are those sultans of the time? Where are those emperors of the time? Where are those absolutely powerful individuals who felt they had the control of the universe in their hands? Limanil mulk al-yawm. In whose hands lies the power today? There's nobody to answer because there's nobody there to answer. The fourth Imam says he will answer himself. He will ask the question, Limanil mulk al-yawm. To whom lies the power for today? Is there anybody to answer me? The power for today, in whose hands? There is nobody to answer. The fourth Imam says no answer would come. At that time God Himself will answer, Lillahil wahidil qahhar. The power belongs to that one God, the Qahhar. Now this is how the power works out. And yahan padhne ki we are allowed to go. Jo karna hai karo, namaz padhna hai padho, nahi padhna hai nahi padho. But the time will come when He'll take it over. These individuals, Quran says, Siru fil ard, go see what we have done. See our signs, see what our powers are before you dare stand up in opposition to us. Before you dare flight what we say. Before you dare take it as a joke what the prophets have said, what the Imams have said. These individuals, the sixth Imam says, they decided to move out. You see, Quran, while these stories are very important because they open up a very important perspective in our mindset. Here the sixth Imam is saying, in the Quran also, Quran talks about the same thing. No, not the same thing. Same concept, not the same story. Where? Surah Kahf. Surah Kahf talks about, again, youths. أَحَسِبْتُمْ أَنَّ أَصْحَابَ الْقَهْفِ أَحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْقَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانَ مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. You really think that the youths of Ashab al-Kahf were an immense science? Surah Kahf from verse number 9 to verse number 26, 27. 26, last ayah that talks about Ashab al-Kahf. The entire history of Ashab al-Kahf. What happens as an eye-opener for us, that look, there have been youths, it's not just you in today's world who've been who have been subjected to all these intransigences and all these nuances that take you away from the right path. Youth has always been there. And deviations have always been there. It changes with time, the form changes, but it has always been there. There have been individuals who've held themselves back. You also have the ability in you to hold yourself back. Just because we are in the 21st century doesn't mean the sexual urge is more. Doesn't mean that the deviation urge is more. A youth over there had the same deviation urge as the youth of today. If they can hold themselves back, you can hold yourself back. Don't make an excuse in the 21st century we cannot hold ourselves back. But the sixth Imam is saying, these individuals moved out. A few of them, number is not mentioned. Surah Kahf, yes, about Ashab al-Kahf is mentioned, about these individuals. Surah Al-Kahfi, volume 3. These individuals start moving out. So we want to move into the land to see the Siru fil ard. As they're going, now this riwayat has 2-3 connotations to it. It has been narrated in different sessions. One narrated with respect to these individuals, these youths of Bani Israel. One aspect has been related to Isa ibn Maryam. I'm combining both of them to give you a complete picture. Then these youths keep moving around. As they move, they pass by a maqbara, they pass by a qabristan, they pass by a graveyard, a cemetery. As they pass by a cemetery, they see a grave, a dilapidated, old. La yabka illa rasmuh. Nothing was visible except a few little scribes and a few little writings. You could see it was an ancient, antiquated place, old.
All of a sudden they see this is such an old grave. They talk amongst themselves. Should we not ask God that we should talk to the inhabitant of this grave to at least let us know a few answers that we've got about death and ma ba'd al-maut, after death? So they said, okay, let's do something. Now this is the Imam narrating this. So they raise their hand, they recite the dua. The sixth Imam narrates the dua that they recite. We don't want to talk about that dua, right? We want to see what happens afterwards. The sixth Imam narrates and says, this was the dua that those people recited. The entire dua has been narrated. But we don't want to know, we're ignoring that. The sixth Imam says, they recite the dua, then they pray to God, oh Allah, is it possible for you to make this person alive, the inhabitant of this grave, to come to life so that we can talk to him and ask him certain questions? All of a sudden, as soon as the dua was recited, the dua was asked, that the grave begins to shake, it begins to split asunder, and an old man comes up. The riwayat says, old man, eyes blown up, face old, hair white, eyebrows white, beard white, in a state of absolute fear and apprehension, comes out and says, you are standing upon my grave and you've asked to meet me. What is it that you want? So then they ask him, they'll be cutting a few things short. They ask him, we wanted to ask you about death. Remember those explanations that the Holy Prophet has given her? Understand what the Prophet had said on those two occasions. Understand what the Quran says. Ja'a, the stupor of death comes, the stupor of death. This is what you wanted to run away from. You will not be able to run away from. It says, we want to know from you what happened to you after death. How do you find death? The man says, you've asked me a very azim question. So they say, what happens? Can you not tell us? It says, don't ask me to go into the details about death. But I will tell you this, and let it suffice for you to know that it has been 99 years, tis'atan wa tis'un. It has been 99 years that I have passed away. 99 years ago, death came to me. 99 years ago, I faced Sakratul Maut. 99 years ago, I saw Malakul Maut. After 99 years, the pain of Maut is still within my body. And the talqi and the pain and the discomfort is still in my throat. 99 years after death. Ja'at sakratul maut bil haqq. Says even after 99 years I have not forgotten that pain. It's still there lingering in my body. So then they ask him, okay, but we see you as an old man, hair white, eyebrows white, beard white, face wrinkled. Were you in the same position when you died? He says, no, I didn't die in this position. So then what happened? Was your hair white? Were you old? He says, no, I did not die old. I died middle-aged. My hair was not white. Saying, then what happened? He says, when you came and you prayed to God, all of a sudden a voice came, Ukhruj, get up from the grave. At that moment of time, all my body parts had been disintegrated. My flesh had got disintegrated. My body had got disintegrated. My bones had become brittle and they had become into powder. As soon as the sound came, Ukhruj, get up. As soon as this sound came, my soul heard the sound. It came from the alam of arwah. It was brought into this grave, and all of a sudden the various parts of my body that had got decomposed started gathering together. The bones that had become brittle started gathering together. The bones formed together, formed into a skeleton. My flesh started to join together, started to cover the skeleton. The ruh entered into my body, and I stand before you. But that moment of fright was so intense that my entire body became old. This is the reason it is said, fear death. This is the reason Ali keeps saying, wake up before you are asked to wake up. Wake up before you are made to wake up. मसला बहुत संगीन है यहाँ, ये हम जो है इसको बहुत लाइटली ले देते हैं, मगर ये जो मरहला है वो ऐसा मरहला है कि जब आपने सुना अभी कि देखिए कितनी शिद्दत का जो है वो असर इतना शदीद है, और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि ये शदीद असर से जो है वो परहेज करें, ये शदीद असर से बचने की कोशिश करें. लेकिन रिवायत के जुमले आप सुनिए कि जब ये मरहला आता है तो हमारे पास जो है वो मौला की मुतअद्दिद रिवायत
خصوصاً نہج البلاغہ میں امام کہتے کہ جب موت کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں برزخ پہنچنا ہے نا، تو برزخ میں آنے کے لیے تو موت کا ذکر کرنا ضروری ہے نا۔ رسول خدا جو معراج پہ جاتے ہیں، جب معراج پہ جاتے ہیں تو جبرائیل کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ حدیث ہے معراج میں، جیسے گزرتے جا رہے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، یہ مسیر میں جو ہے رسول کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرحلے پر میں پہنچا تو دیکھا ایک عظیم الشان، ایک عظیم الجسد، ایک عظیم الجسم، ایک بہت بڑی جسم والا ایک جو ہے وہ ملائک، ایک ملک، ایک فرشتہ بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تشت ہے، بس متعدد اور نور کا تشت ہے، بس اسی میں مشغول ہے۔ عجیب چہرہ، خوفناک چہرہ، دردناک چہرہ۔ ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ تو کہتا ہے کہ یہ ملک الموت ہے، انسانوں کی روح قبض کرنے والا فرشتہ۔ تو رسول کہتے ہیں مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اس کے پاس جاتے ہیں، جیسے قریب جاتے ہیں احترام میں کھڑا ہوتا ہے، تعظیم میں کھڑا ہوتا ہے۔ پھر رسول پوچھتے ہیں کہ تو کیا کرتا ہے؟ کہتے بس میرے ہاتھ میں ایک لوح ہے جو نور کا بنا ہے، اور جب بھی مجھے حکم ہوتا ہے کسی کی روح قبض کرنے کے لیے تو اس پہ مجھے اطلاع مل جاتی ہے، تو یہاں بیٹھے بیٹھے پوری کائنات میں جو بھی جہاں بھی ہو میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ کہتے تو پھر تجھے کچھ مسئلہ ہوتا ہے؟ کہتے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں جس کے گھر میں جاتا ہوں روح قبض کرنے کے لیے، اور جب میں کسی کی روح قبض کر لیتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اس کے رشتہ دار رونا شروع کرتے ہیں، گڑ گڑانا شروع کرتے ہیں، مجھے کوسنا شروع کرتے ہیں، اور بار بار میں جب روح قبض کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مجھے میری ملامت کرتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے ملامت نہ کرو، میں تو خدا کا ایک خادم ہوں، خدا کے حکم کی فرمانبرداری کرتا ہوں، یہ تو ایک بار اب آیا، میں تو ہر بار آؤں گا، جتنے افراد تمہارے گھر میں ہیں سبھی کو لے جاؤں گا، بار بار آتا رہوں گا، بار بار لیتے جاتا رہوں گا، کیونکہ میرا کام ہی یہ ہے۔ تم خدا کی نافرمانی کر سکتے ہو، میں خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تم مجھے سرزنش کرو، تم مجھے ملامت کرو، لیکن میں آتا رہوں گا، ایسے اتنے وقت تک آتا رہوں گا کہ تمہارے تمام گھروں کو ویران کر دوں گا۔ اسی کا تو مطلب ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن روایت کے جملے عجیب ہیں، کہتے کہ جب ملک الموت آتا ہے تو دیکھیے یہ سکے کے دو بازو کی طرح ہے، دو طرف کی طرح ہے۔ دیکھیں سکہ لیتے ہیں تو ہیڈز اور ٹیلز ہوتا ہے، یہ دونوں طرح اسی طرح ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب انسان نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، خدا کا فرمانبردار ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اس کی موت عجیب موت۔ روایت کے جملے ہیں ملک الموت آتا ہے، ساتھ میں 500 فرشتوں کو لے کر آتا ہے، سبھی کے ہاتھ میں جو ہے وہ بہشت کا پھول ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ریشم، ایک سفید ریشم رومال ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آتا ہے، بڑی عزت سے، بڑی نزاکت سے، بڑے احترام سے آتا ہے، بس اب تمہارے آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں چلتا مرحوم کو کب بعض روایت کے جملے بہشت کا پھول جو ہے وہ ناک کی طرف لے جاتا ہے، کہتا ہے سونگھ لو، جیسے سونگتا ہے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب بہشت کے پھول کی خوشبو ناک میں گئی اور کب روح نکل گئی۔ روایت کے جملے اس رومال میں روح کو جو ہے لپیٹا جاتا ہے، پہلے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، متقی انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے، جیسے روح کو جو ہے لے کر ملائکہ جاتے ہیں، پہلے آسمان کے ملائکہ کہتے ہیں خوش آمدید، ویلکم، تمہارا استقبال ہو، پوری زندگی خدا کی فرما برداری میں گزاری، ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں، ساتویں عرش الہی کے پاس جاتا، پروردگار عالم کے سامنے جاتا ہے۔ اس وقت خدا کہتا ہے اے روح میں تجھ سے راضی ہوں، تو جو ہے فرما بردار تھی، تو میری اطاعت کرتی تھی، اب تجھے میں بتاؤں گا کہ تیری جزا کیا ہے، اب تو ابد الابد تک جنت میں رہے گی، اب تو جو ہے آخرت تک، آخرت ہے ہی نہیں، ہم فیہا خالدون، خالد رہے گی میرے بہشت میں اور میرے نعمت سے برخوردار۔ اسے کہا جاتا ہے کہ لے جاؤ اسے برزخ کی بہشت میں، اور پھر وہ جو ہے وہ پورا مسیر دوبارہ نیچے لایا جاتا ہے۔ مگر یہ تو جو ہے وہ فلپ سائڈ آف دا کوائن ہے، لیٹس فلپ دا کوائن آن دی ادر سائڈ۔ روایت کے جملے کہ جب انسان گنہگار ہوتا ہے، خدا کا نافرمان بردار ہوتا ہے، خدا کی معصیت کرتا ہے، خدا کی اطاعت نہیں کرتا، ایک مرتبہ جب موت آتی ہے تو خداوند متعال کی طرف سے ملک الموت کو جو ہے ایک فرمان آتا ہے، یہ انسان جو ہے میرا نافرمان بندہ ہے، اب تو جیسا چاہتا ہے ویسا اس کے ساتھ سلوک کر۔
ایک مرتبہ جو ہے وہ ملک الموت، روایت کے جملے یہ متعدد روایت کو جو ہے منظم کر کے جو ہے ایک مفہوم کو پیش کر رہا ہوں میں. ایک مرتبہ جیسے حکم آیا کہ اب اس میرے نافرمان بندے کی روح کو قبض کرنے کا وقت آ گیا، روایت کے جملے غضبناک ہو جاتا ہے ملک الموت، ایک ایسی حالت کو، ایک ایسی حیات کو اختیار کر لیتا ہے کہ تقریباً ہم کہیں راکشس جیسی شخصیت، راکشس جیسی صورت، آنکھوں میں سے آگ برس رہے ہیں، اس کی آواز اب ملائم نہیں، ایک جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا گرجنے والی آواز، آنکھیں جو ہے خطرناک، چہرہ سیاہ، جسم سے ایسی بدبو آئے کہ وہ بدبو خود جو ہے عذاب بنے. ایک مرتبہ اپنے 500 سپاہیوں کو، 500 فرشتوں کو لے کے، وہاں بھی 500 تھے، یہاں بھی 500 ہے، مگر وہاں بہشت کے پھول تھے، یہاں بہشت کے پھول نہیں ہے، یہاں جو ہے وہ غرس ہے، اور غرس آگ کے اور آہن کے غرس ہے، rods and maces of fire and iron. یہ ایک مرتبہ آتے ہیں، کہتے ہیں اے خدا کا دشمن، خدا نے تجھ پر اتنا نوازا، خدا دنیا میں تجھے اتنی نعمتیں دی، مگر تو نافرمانی کرتا رہا، اب تجھے پتا چلے گا کہ خدا کی قدرت کیا ہے. ایک مرتبہ روایت کے جملے، اس کے ہاتھ میں جو آگ کا غرس ہے ایک مرتبہ اس شخص کے سر پہ مارتا ہے تو روایت کہتی ہے ایسے اسے محسوس ہوگا کہ اس کا پورا جسم ٹوٹ گیا، پورا جسم جو ہے آگ سے بھر گیا. ایک مرتبہ پکار اٹھے گا، اے پروردگارا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر، نافرمانی کی، مجھے دنیا میں پھر بھیج دے، بہت نیک بندہ بنوں گا، بہت صالح بندہ بنوں گا. ریمبر وہ آیت جو تھی برزخ کی آیت، وَإِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، اے پروردگار رب ارجعونی، مجھے دوبارہ بھیج دے. آواز آئے گی کلا، یہ امکان پذیر نہیں، یہ ناممکن ہے. ایک مرتبہ ملک الموت کو جو دیکھ لیا اب دنیا میں نہیں جا سکتا، اب تیرا مسیر سامنے ہی ہے، پیچھے نہیں جا سکتا. روایت کے جملے، وہ ایک گھرس مارتا ہے اور یہ پکار اٹھتا ہے مجھے دوبارہ بھیج دو. بھیجنے کا دوبارہ ریٹرن کا کوئی موقع نہیں. اس کے بعد ملک الموت جو ہے اس کی روح کو قبض کرنا شروع کرتا ہے، پیر سے جو ہے وہ روح نکلتی ہے، یہاں تک کہ زانو تک پہنچتی ہے. روایت کے جملے، جب روح زانو تک پہنچتی ہے تب ملک الموت اپنے فرشتوں کو سے کہتا ہے اب اس پر حملہ کرو. 500 فرشتے، 500 غرز، آہنین غرز، آگ والا غرز اس پر برساتے ہیں. یہ پکار اٹھتا ہے، روایت کے جملے ایسا لگتا ہے کہ 1000 تیر اس کے جسم میں گھس گئے، 1000 شمشیر کے وار اس کے جسم پہ ہو رہے. وہ تل ملا رہا ہے، وہ پکار رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، مگر کوئی مدد کرنے والا نہیں. یہاں تک کہ جو ہے اس کی جسم میں سے روح جو ہے وہ پیر سے لے کر ابھی سینے تک آئی تو پھر دوبارہ فرمان ملک الموت کا آیا اب اس پر دوبارہ حملہ کیا جائے. وہ 500 فرشتے اس پر حملہ کرتے ہیں اور یہ پکار اٹھتا ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، وہاں جو ہے یہ آخرت کا عذاب ہے، دنیا کا عذاب نہیں ہے. آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے کہیں زیادہ شدید تر ہے. روایت کے جملے، اگر آخرت کے عذاب، آخرت کی آگ، اس کو 70 مرتبہ پانی سے دھویا گیا، اس کی حرارت کو 70 مرتبہ کم کر دیا گیا، پھر دنیا کی آگ بنی ہے. یعنی آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 مرتبہ زیادہ حرارت اس کی حرارت ہے. روایت کے جملے، اگر ایک کڑی آخرت کے عذاب کی اگر دنیا پر آ جائے تو تمام پہاڑوں جو ہے، تمام ماؤنٹنز جو ہے، تمام جو ہے وہ سنگ اور ریزے سب جو ہے پگھل کے رہ جائیں. یہاں جو ہے اس کو گھرس لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پورا جسم جو ہے وہ آگ میں مبتلا ہو گیا. یہ آخرت کا عذاب ہے. ایک مرتبہ پکار اٹھتا مجھے بچاؤ، مگر کوئی بچانے والا نہیں. آہستہ آہستہ اس کے پورے جسم سے روح نکلتی ہے، ایسے نکلتی ہے کہ جیسے کہ جو ہے کسی کے جسم پر کوئی خاردار درخت کو یا داردار کانٹے کو جو ہے وہ لگایا گیا ہو اور پھر کھینچا گیا ہو. ہر نس سے، ہر رگ سے، ہر سیل سے روح کو اس طرح کھینچا جاتا ہے کہ جو ہے وہ جس کو سمجھانے کے لیے اس طرح کہ اگر آپ کسی ململ اور ریشم کے کپڑے کو خاردار جھاڑ پر رکھے یا کانٹوں پر رکھے اور جب آپ کھینچے تو کس طرح جو ہے وہ کانٹے جو ہے وہ اس مکمل اور سیٹن اور سلک کے کپڑے میں پیوست ہو جاتے ہیں اور جب آپ کھینچتے ہیں تو پورا کپڑا جو ہے پھٹ جاتا ہے. اس انسان کا جسم اس طرح پھٹ جائے گا کہ پھر 99 ایئرز کے بعد بھی اس حرارت اور اس تلخی کا جو ہے احساس کرتا رہے گا.
عجیب صورتحال ہے، عجیب مرحلہ ہے، مگر یہی مرحلے کے بارے میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ یاد کرو اس موت کو، کیونکہ اس موت کی سختی اتنی شدید ہے۔ اس کے برعکس وہ قصہ، وہ واقعہ، وہ حالات کہ انسان جو ہے وہ جب نیک ہوتا ہے تو اس کے کپڑے کو اگر گھاس کے اوپر رکھا جائے جس میں کوئی خار نہ ہو، جس میں کوئی کانٹے نہ ہو، اور پھر جو ہے وہ کپڑے کو کھینچا جائے، کتنی آسانی سے کپڑا کھینچتا چلا آتا ہے۔ بس اسی طرح جو ہے ایک نیک انسان کی روح جو ہے جسم سے نکلتی ہے، مگر یہ یہ خدا کا جو ہے نافرمان بردار بندہ جس عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا پورا جسم اس طرح ٹوٹتا ہے کہ اسی وجہ سے ہم سے کہا گیا ہے کہ جتنا ہو سکے اگر کوئی انسان مر جائے تو اس کے جسم کو زیادہ چھونا نہیں۔ اور روایت کے جملے، اگر کوئی انسان، دیکھیے جب انسان گزر جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے تو شرعی واجبات کچھ جو ہے وہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ ایک شرعی واجبات جو لاگو ہوتا ہے وہ غسل، اور غسالہ یا غسل دینے والا جو ہے وہ انسان کو، مرحوم کو غسل دیتا ہے۔ روایت کے جملے، وہ شدید جو عذاب اس انسان کو ہوا ہے اس کے وجہ سے جسم اتنا ٹوٹ چکا ہے کہ اگر جب انسان غسل دیتا ہے تو جو مرحوم پر جو تکلیف ہوتی ہے اور جو روح پکار کر چلاتی ہے، روایت کے جملے، اگر جو انسان کسی مرحوم کو غسل دیتا ہے، اگر اس کے کانوں میں ایک مرتبہ اس روح کی چیخ اور پکار جو پکارتی ہے جب انسان کو غسل دیا جاتا ہے، وہ غسل دینے والے کے کان میں ایک مرتبہ پڑ جائے تو پھر زندگی بھر کسی کو غسل نہیں دے گا۔ مگر یہی چیزوں سے بچانے کے لیے معصومین کو بھیجا گیا، یہی چیزوں کو، انہی چیزوں سے بچانے کے لیے، انہی چیزوں سے نجات دینے کے لیے حسین ابن علی آئے۔ اب جو ہے کل جمعے کا دن ہے، خطبے کا دن ہے، جمعے کی نماز کا دن ہے، اس میں آپ سنیے گا خطبے میں الہداۃ المہدیین، یہ وہ افراد ہے کہ جو ہادی ہے، ہدایت کرنے والے ہیں، مگر ساتھ میں مہدی بھی ہے، یعنی ہدایت یافتہ ہے۔ ایک مرتبہ انسان ہادی بنتا ہے مگر خود گمراہ ہوتا ہے، ایک دفعہ، ایک مرتبہ، ایک موقع پر انسان ہادی ہوتا ہے مگر ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور یہی کام تھا اہل بیت کا۔ مگر اس کام کو حاصل کرنے میں جو حسین کا کردار ہے وہ بے نظیر ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، یہ عشرہ زینبیہ کا مسئلہ یہی ہے، مشن یہی ہے، مقصد یہی ہے، بتانے کے لیے کہ حسین کا مشن جو کامیاب ہوا فقط تنہا حسین کی وجہ سے نہیں ہوا، حسین کے ساتھ ساتھ جو کردار زینب اور سجاد کا تھا، وہ دونوں جب مل جاتے ہیں تو ہم دیکھتے کہ حسینی مشن کامیاب ہو چکا۔ اور حسین اور سجاد عجیب سلسلہ، بس ایک روایت، عجیب روایت، زیادہ کھینچنا نہیں، گلے میں میرے خراش ہے، بس ایک روایت تصورات سمجھ لیجئے۔ یہ جو واقعہ کربلا جو پیش آیا نا، یہ کبھی اسے جو ہے وہ ایک ایڈ ہاک ڈیسیژن نہ سمجھیے گا، یہ بار بار میں کہتا آ رہا ہوں، یہ ایک ایڈ ہاک ڈیسیژن نہ تھا کہ بس ایک مرتبہ معاویہ کی جو ہے فنار ہوا، 22 رجب سے کہتے ہیں، اور 6 دن میں تو جو ہے وہ حسین مدینے سے روانہ ہو چکے۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ یزید خلافت پر آیا، مطالبہ کیا اور حسین نے سوچا بس قیام کر لوں۔ یہ کربلا ایک منصوبہ الہیہ تھا، اور اس کا واقعہ جو ہے انسان کی خلقت سے پہلے ہو چکا۔ علماء جو ہے وہ معانی الاخبار کی ایک روایت کو بیان کرتے ہیں، سنیے گا، عجیب روایت، دل پھٹ جائے گا۔ عالم ارواح کا منظر ہے، اب عالم خلق نہیں ہوئی، بس ارواح ہے۔ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے تمام انبیاء کو جمع کیا، ایک خصوصی طبقہ کو جمع کیا، تمام انبیاء کو جمع کیا، انبیاء نے روح، انبیاءوں کی روح کو جمع کیا، اوصیاء کی روح کو جمع کیا، اولیاء کی روح کو جمع کیا، تمام ارواح اب سامنے ہیں خدا کے۔ ایک مرتبہ باری عزت سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے مقربین ارواح، ایک چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور تم سے ایک چیز کی توقع رکھتا ہوں۔ اب تمام ارواح رب العزت کے سامنے ہیں اور خدا کہہ رہا ہے
میں تم سے کوئی چیز مانگتا ہوں. ایک مرتبہ سب نے کہا یا پروردگار بس بیان کرو، پھر جو ہے ہم کرنے کے لیے تیار. کہتے مجھے کربلا بنانا، مجھے کربلا کو بنانا ہے. بس سننا تھا. ایک مرتبہ سب نے کہا لبیک لبیک. اب سوچئے ہاں، یا آدم بھی ہے یا خاتم بھی ہے، یا شمعون بھی ہے، یہاں علی بھی ہے، شبر اور شبیر بھی ہے، حسن اور حسین بھی ہے، سب ہے سامنے. ایک مرتبہ خدا کہتا ہے مجھے کربلا کو بنانا ہے. معانی الاخبار کی روایت ہے. سب نے کہا یا لبیک، یا رب ہم تیار ہے، کربلا بنانا ہے، بس تو حکم کر، ہم راضی ہے. ایک مرتبہ آواز آتی ہے، ندا آتی ہے، جلد بازی نہ کرو، کچھ شرائط ہے اس کے. کربلا کو بنانے کے لیے کچھ شرائط، پہلے شرائط کو سن لو. کربلا مجھے ایسے بنانا ہے، کربلا کو ایسا بنانا ہے، اس میں جو ہے بھانجوں کے لاشے کو اٹھانا ہوگا، بھتیجے کے لاشے کے ٹکڑے کو گٹھری میں باندھنا ہوگا، ارے پسر کے دل سے جو ہے جسم سے جگر کو نکالنا ہوگا، بھائی کے شانے دینے ہوگے. اب یہ شرائط جب سننا تھا، اب سب انبیاء، تمام کے تمام اوصیاء، تمام کے تمام اولیاء ایک مرتبہ رک گئے. ایک مرتبہ سوچنے لگے پروردگارا ہم خود کی ذمہ داری تو لے سکتے ہیں، مگر ہم ہمارے بچوں کی ذمہ داری کیسے لے سکے؟ ارے نوح اپنے پسر کو دیکھ رہا ہے نا، ارے ہم اپنے بھائیوں کی ذمہ داری کیسے لے سکتے؟ حابیل قابیل کو دیکھ رہا ہے نا. ارے یا میں پروردگار ہم اپنے طرف سے جان نثار کر دیں گے، نچھاور کر دیں گے، قربان کر دیں گے، 100 مرتبہ ہمیں مرنا پڑے ہم راضی ہے، مگر ہم دوسرے کی ذمہ داری کیسے لیں؟ سب انبیاء رک گئے، سب اوصیاء رک گئے، سب اولیاء رک گئے. ایک مرتبہ ایسا محسوس ہوا خدا کا منصوبہ شرمندہ ہونے والا تھا کہ ایک مرتبہ اب رسول خدا نے یہاں وہاں دیکھا کوئی آگے نہیں بڑھ رہے، تو ایک مرتبہ ایک قدم کو آگے بڑھایا کہ شاید وہ خود قبول کرے. لیکن اس سے پہلے کہ رسول کچھ کہتے، پیچھے سے ایک روح آئی، اپنے نانا کے ہاتھ شانے پر ہاتھ رکھی، کہتی ہے نانا قبول کر دیجئے، کربلا میں بناؤں گا، کربلا کو میں بناؤں گا. اب رسول خدا پیچھے مڑ کے دیکھتے تو کیا دیکھا؟ ارے حسین ابن علی. کہتے نانا ہاں کہہ دیجئے، کربلا کو میں بناؤں گا. جیسے سننا تھا، ارے نانا بھائی کے شانے دینے ہوگے نا، میں دوں گا. ارے کڑیل جوان کا جگر نکالنا ہوگا، میں نکالوں گا. ارے بھتیجے کے لاشیں اٹھانے ہیں، میں اٹھاؤں گا. ارے یہ تو بزرگان ہے، ارے میرا ایسی تربیت کروں گا میرا شیش ماہ بھی ہنستا ہوا تیر نہ کھا لے. نانا ہاں کہہ دیجئے. اب جیسے یہ گفتگو ہوئی، ایک اور آواز آئی خدا کے طرف سے، حسین کربلا کو برپا کرو گے نا؟ مگر سن لو شرط تمام نہیں ہوئی، ایک اور شرط ہے. اب سب کے سب منتظر، اب یہ آخری شرط کون سی؟ تو آواز آئی حسین بھائی کے بازو کٹنے صحیح، بھانجوں کے لاشیں، بھتیجے کے ٹکڑے، جگر جو ہے وہ پسر کا، یہ بات صحیح، مگر ایک اور شرط ہے، بہن کی چادر دینی ہوگی. اب جیسے چادر کی بات آئی، روایت کہتی ہے حسین رک گئے. حسین نے ہچکچایا، جیسے حسین نے ہچکچایا پیچھے سے ایک اور روح آئی، اے سجاد، اے بابا ہاں کہہ دیجئے، پھوپھیوں کی چادر میں دوں گا. اے بابا ہاں کہہ دیجئے، کربلا آپ کے حوالے، کوفہ اور شام میرے حوالے، سپہر عاشور آپ کے حوالے، شام غریبہ ہمارے حوالے. اے بابا سنیے گا، اے بابا چچا عباس کے شانے آپ کے حوالے، پھوپھی کی چادر میرے حوالے. ایک اور جملہ کہوں، اے بابا دشت میں اصغر کو آپ دفنائیے، زندان میں سکینہ کو میں بابا ہاں کہہ دیجئے. ارے یہ منصوبہ بن
بن چکا، مگر یہی جو بات تھی کہ بابا کوفہ اور شام میرے حوالے، بار بار سجاد کہتا تھا الشام الشام الشام. جانیے گا یہ شام نے سجاد کو کیا کیا. ارے قافلہ مدینے کو پھر سے پلٹا. جب مدینے کے باہر رکا تھا محمد حنفیہ آئے، ارے میرا بھتیجا سجاد کہاں، میرا بھتیجا سجاد کہاں. خیمے میں گھستے ہیں، وارد ہوتے ہیں، ارے سجاد کہاں، سجاد نظر نہیں آیا. ایک بوڑھا نظر آیا، ارے کمر کمان ہو چکی، ارے چہرے پر جھریاں، بال سفید، بھویں سفید، داڑھی سفید. پوچھا اے ضعیف ذرا بتا دو میرا بھتیجا سجاد کہاں. ارے سجاد نے دیکھا، ارے ہاتھوں کو سر پر مارا. اے چچا محمد حنفیہ، کیا نہ پہچان سکے یہی بوڑھا آپ کا بھتیجا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ماتم حسن. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. یا حسین یا حسین. اے بی بی بانی ازا پیغام کربلا تیرا جس نے سنا یہی کہا یا زینب کبریٰ 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 یا زینب. اے بی بی بانی ازا پیغام کربلا تیرا جس نے سنا یہی کہا یا زینب کبریٰ یا زینب کبریٰ یا زینب کبریٰ. تیغ خطبوں کی برسر دربار جیسے چلتی ہو حیدری تلوار. کٹ کے گرتے تھے ظالموں کے جگر جنگ خیبر تھی تیری للکار یا زینب کبریٰ یا زینب کبریٰ یا زینب کبریٰ یا زینب کبریٰ یا زینب. اے بی بی بانی ازا دین رسول بچ گیا قرآن کی تھی یہ صدا یا زینب کبریٰ یا زینب کبریٰ یا زینب یا یاد آتا ہے شام کا منظر بی بی سر پہ تیرے نہ تھی چادر ہر طرف پتھروں کی بارش تھی تیری پوشاک تھی لہو میں تر یا زینب کبریٰ یا زینب کبریٰ یا زینب کبریٰ یا زینب
تو نے بچوں کی دی ہے قربانی، ہائے رے تیرا ذوق ایمانی، پیاسے بھائی کی یاد میں تو نے خوب بہایا ہے آنکھ کا پانی، یا زینب کبریٰ یا زینب کبریٰ یا زینب کبریٰ یا زینب، تو نے بچوں کی دی ہے قربانی، ہائے رے تیرا ذوق ایمانی، پیاسے بھائی کی یاد میں تو نے خوب بہایا ہے آنکھ کا پانی، یا زینب کبریٰ یا زینب کبریٰ یا زینب، اے بی بی بانیے عزا ہم مومنوں کی یہ دعا، عشق عزا کا واسطہ، یا زینب کبریٰ یا زینب کبریٰ یا زینب کبریٰ یا زینب، تیرے بھائی نے جیسے راہب کو 7 بیٹے عطا کیے، پھر تو بھی ہمشیر اس سخی کی ہے، دے دے اولاد چاہیے جس کو، یا زینب کبریٰ یا زینب کبریٰ یا زینب کبریٰ یا زینب، واسطہ اس اسیر بچی کا رسیوں میں بندھا تھا جس کا گلا، واسطہ اس اسیر بچی کا رسیوں میں بندھا تھا جس کا گلا، وہ جو پیاسی تھی مر گئی پیاسی، کوئی بچہ نہ اب رہے پیاسا، یا زینب کبریٰ یا زینب کبریٰ یا زینب کبریٰ یا زینب، اے بی بی بانیے عزا اولاد ایسی کرتا ہو، وہ بھی ماتمی تیرا، یا زینب کبریٰ یا زینب کبریٰ۔